सेंटोरस मॉल जाना हुआ तो वहाँ पे एक ना सैलून भी नजर आया। वो इत्तेफाकन हम ना ऊपर वाली मंजिलों में चले गए थे मॉल से हटके, तो वहाँ एक अपार्टमेंट में ना सैलून लिखा हुआ था। तो मैं इंतजार करना था, मुझे अपने साथ बहनें गई थी तो वो लोग शॉपिंग कर रही थी, उनकी शॉपिंग में देर थी तो मैं फिर साथ चली गई, इधर उधर घूमने लगी। तो बस मुझे वो सैलून नजर आया, मैं उधर दाखिल हुई। वहाँ बड़ी प्यारी और बहुत खूबसूरत सी और बड़ी स्लिम एंड स्मार्ट किस्म की ओनर थी ना, वो खुद भी लगी हुई थी और उनके साथ उनकी जो हेल्पर्स थी वो भी काम कर रही थी। तो सेंटोरस में और इतनी सी मैंने एवल प्राइस में सारे काम। मैं तो वहाँ बैठ गई, कुछ भी नहीं करवाना था तो मैंने कहा चलो क्लिनजिंग कर दो। फिर क्लिनजिंग करते करते कर लगी चले ऐसा करें हम मसाज भी करवा लें। अब मैंने अपनी बहनों को कह दिया था कि फारिग हो जाओ तो मुझे कॉल कर लेना। मेरी कोई इतनी खरीदारी थी ही नहीं, बस जो एक दो चीज़ें लेनी थी वो मैं ले चुकी थी, तो मैं तसल्ली से बैठ गई। और मैंने वहाँ कोई उनको तो पता ही नहीं चला, बहनों को तो बाजार देखे ना पागल हो जाती हैं, तो बस घूमने फिरने में लगी हुई। बच्चों की फरमाइश है, अपनी फरमाइश है। जब वो खाने के लिए बैठी, भूख लगी ना और खाने के लिए बैठी, तब उन्हें मेरी याद आई तो उन्होंने मुझे कॉल किया। तो मैं 2 ढाई घंटे तो गुजार ही चुकी थी। बस फिर इसके बाद जब भी सेंटोरस जाना होता तो मैं ज़रूर उनके पास चली जाती। रफ्ता रफ्ता तो हमारी ना दोस्ती हो गई। अच्छा, मिडिल एज खातून थी लेकिन इतनी प्यारी थी, इतनी अच्छी बातें करती थी। आजकल के मॉडर्न सलून्स की तरह उनके कपड़े ऐसे नहीं थे जैसे जीन्स या टॉप में, बल्कि शलवार कमीज में दुपट्टा भी पूरा, और बहुत अच्छी मुझे लगी। तो बातचीत होने लगी, फिर हमारा बहुत ही दोस्ती हो गई ना। अक्सर हम अपने निजी मसाइल भी डिस्कस करते एक दूसरे से, और एक दूसरे के साथ बातें करते, मिलते जुलते और एक दूसरे की बातें करते थे। तो घर वो मेरे कभी नहीं आई। मैंने कई दफ़ा बुलाया, कहती हम यहाँ मिल तो लेते हैं। घर उनका भी यहाँ नहीं था बल्कि कहीं और था, तो बस जाना ही नहीं होता था। लेकिन दोस्ती बड़ी हो गई ना उनके साथ। तो एक दिन मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप ना माशाल्लाह माशाल्लाह आपके चेहरे पे इतना सुकून है और आप इतनी बहादुर खातून है, आपका कितनी देर तक पार्लर चलता रहता है, फिर आप जाती हैं, आपको डर नहीं लगता? कहती है बहुत लगता था, एक वक्त था इतना लगता था कि पत्ता भी खड़कता मेरी जान निकल जाती। मगर वो जो कहते हैं ना कि अल्लाह से बढ़ के कोई दोस्त नहीं, अल्लाह से बढ़ के कोई साथी नहीं, अल्लाह अपने सिवा किसी का मोहताज न बनाए, ये लफ्ज नहीं है, ये मुझ पे बीत गई। हुआ क्या कि एक दफा ना मैं अपने घर में अकेली थी, अपार्टमेंट में रहती थी, और अकेली होने की वजह से मैं अपार्टमेंट में ही रहने को तरजीह देती थी ताकि ना मुझे दूसरा हट का एहसास रहे। मैं घर में नहीं रहती थी, मेरी अम्मी भी मेरे साथ थी, मेरे वालिद भी रहते थे और मैं थी। तो एक दफ़ा ये दोनों कहीं गए हुए थे और बस मैं घर में अकेली थी ना, तो बेल बजी। मैंने जो देखा ना, जो आई लगी होती उससे देखा तो वो गार्ड था। मैंने उससे पूछा क्या बात है? क्या लगा जी आपका ये एक लेटर आया, मैं आपको देने आया हूँ। तो मैंने कहा सुबह दे देना, अब रात को ना दरवाजा खोलती अकेली औरत। कह लगा जी अभी नहीं, मुझे ना कि दिल कुछ खटक गया ना। मैंने अपनी जो पड़ोसन थे उसको फ़ोन किया, मैंने कहा अपने मियाँ को बाहर भेजो और ये मेरा लेटर आया, ये ले लो इससे ना। तो दरवाज़ा खड़का, जैसे ही साथ वाला रूम का घर का दरवाज़ा उससे खुला, उसमें से आदमी निकला, वो जनाब गार्ड तो गायब। इस बात को 2-3 दिन गुजरे ही थे कि कुछ दिनों बाद मेरा ना कज़न आ गया, वो भी रात को 8 साढ़े 8 बजे। अब दरवाज़ा खटखटा रहा है, अब अम्मी अबू घर पे नहीं। अब पहले तो चाहा खोल दूं, कज़न है, 20 बच्चों वाला है, लेकिन फिर मुझे मेरे दिल को अल्लाह ताला ने नक्ल दी, अल्लाह ताला की तरफ से हल्का हुआ कि आप मैंने कसूल में। रमला ये कहते कहते ख्यालों में गुम हो गई। उन्हें वो वक्त याद आने लगा जब वो अपने घर में बड़ी पुरसुकून ज़िंदगी गुजारती थी। पुरसुकून ज़िंदगी में हलचल उस वक्त मची जब लोगों ने एहसास दिलाना शुरू किया कि तुम्हारे घर में कोई कमी है। बात ये थी कि किसी वक्त ने वो बहुत बहुत प्यारी थी, बहुत अच्छी थी, स्कूल जाती थी तो वहाँ पे उन्हें ना उनकी एक फ्रेंड बन गई। वो दोस्ती इतनी बढ़ी कि वो कॉलेज तक चली गई। कॉलेज में थी तो उसके बाद वो मेडिकल कॉलेज में चली गई। मेडिकल कॉलेज से वो पढ़ ही रही थी तो उनकी जो फ्रेंड थी उसका भाई उन्हें बहुत पसंद करता था। अच्छा, ये भी उसके उसमें जब एक ये उम्र ही ऐसी थी कि उसके उसमें ना ये भी पसंद करने लगी।
یہ ساری باتیں جو ہوتی ہیں نا یہ ماں باپ کے کرنے کی تھیں، یہ ان کی کرنے کی نہیں تھی کہ اپنا رشتہ خود ڈھونڈتی. ٹھیک ہے اجازت ہے لیکن ایک نظر کی اجازت ہے، یہ پہلے سے ملنے جلنے اور پسند کرنے کی تو کوئی اجازت ہمارے مذہب میں نہیں. لیکن آنا جانا تھا بس، اس نے اتنا ان کو نوجوانی تھی، ساری باتیں ایک طرف ان کی تھی نا نوجوانی، تو وہ جو تھیں بس اس میں لگ گئیں اور بس آہستہ 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 اتنا ہوا ڈیولپ. انہوں نے کہا کہ میں نا ادھر شادی کر لیتی ہوں. ماں باپ کہنے لگے بیٹا تو میڈیکل کر رہی ہے، یہ لڑکا تو BA پاس ہے. BA کوئی تعلیم ہوتی ہے، کوئی پروفیشنل ہوتی ہے، کوئی کچھ ہوتا تو پھر بھی بات تھی. لیکن بس وہ اپنا انہیں وہ وقت یاد آتا کہ جب انہیں جانا ہوتا تو وہ پک کرنے آ جاتا. بہت پیارا لگتا تھا تو خوبصورت. زین کی ایک نظر ان کے دل کے تار چھیڑ دیتی. وہ ایک نظر ڈالتا اور یہ کئی کئی دن تک اس نظر کے معنی پہنانے لگ جاتے. کبھی کبھار بات چیت بھی ہو جاتی. یہ جو تھی انہیں دیکھتی وہ انہیں دیکھتا، کبھی ان کے کپڑوں کی تعریف ہو جاتی، کبھی کچھ بھی. رفتہ رفتہ اتنی محبت تھی کہ بس رات کو فون پہ باتیں کرنے لگی. ماں باپ بڑے کھلے دماغ کے لوگ تھے، انہوں نے کبھی نہیں ٹوکا، کبھی بلکہ دیکھا ہی نہیں کہ کیا کر رہی ہیں کیا نہیں. ہر طرح سے آزادی تھی. مگر یہ آزادی جو ہوتی ہے نا اس کی بھی کوئی حد ہونی چاہیے. ماں باپ کو اسپیشلی ماں کو نظر رکھنی چاہیے. لیکن بس وہ رملہ کو اچھا لگتا تھا اور زین رملہ زین کو. بس وہ تو شعر و شاعری کرتا تھا، رائٹر تھا، ان کو پسند آتا تھا. وہ ان کے حسن کی لفاظی کرتا، قصیدے پڑھتا، یہ خوش رہتی. کہ رشتے کی بات چلی، اس نے رشتہ بھیج دیا ان کے کہنے پہ. تو انہوں نے کہا، رملہ کے ماں باپ نے کہا بیٹے یہ تو کچھ نہیں کرتا، یہ کماتا دھماتا کیا ہے. یہ اماں بہت بڑا رائٹر ہے اور یہ تھیٹر پلے بھی کرتا ہے، کما لیتا ہے ٹھیک ٹھاک. بہت کہا نہیں دیکھو یہ ہوائی روزی ہے اور کتنی کم ہے. کوئی مستقل آمدنی ہو، کوئی کلرک بھی ہو تو اس کی آمدنی مستقل ہوتی ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے اتنی پیسے تو خود اسی طرح خرچ کر لیتے ہیں. یہ ٹھیک نہیں ہے. لیکن یہاں یہ اڑ گئی، نہیں میں تو شادی کروں گی. رملہ کو وقت یاد آیا کہ کس طرح انہوں نے کورٹ میرج کی دھمکی دے کے اپنی ماں سے یہ بات منوا لی. حالانکہ انہوں نے آزادی دی تھی اپنی پسند کی شادی کی، لیکن یہ بھی تو دیکھتے کہ وہ لڑکا کرتا کیا ہے. خیر وہ شادی ہو گئی اور جب گھر آئیں تو اس سے پہلے تو آتی تھی اپنی فرینڈ کے کمرے تک محدود تھی، مگر کبھی غور ہی نہیں کیا کہ تو اس کے ابا بھی سرکاری ملازم ہیں. ان کی تو اتنی آمدنی نہیں، ان کے گھر تو کوئی ماسی نہیں. وہاں ان کی امی ابا دونوں کماتے تھے، گھر میں کھلا پیسہ تھا. کبھی اور پڑھتی تھیں تو ماں باپ نے کام ہی نہیں کروایا تھا. تو یہاں سارے کام کرنے پڑے. اب نہ کھانا پکانا آئے نہ کچھ آئے. تو ابھی پڑھائی پوری نہیں ہوئی تھی تو انہوں نے کہا کہ چلو پہلے میں پڑھائی پوری کر لیتی ہوں اپنی نا. تو لیکن بھائی رہنا تو اسی گھر میں تھا. رملہ کے سارے خواب اس وقت ٹوٹ گئے جب ان سے کہا گیا کہ گھر کے کاموں میں حصہ لیں. انہوں نے اپنی پڑھائی کا بہانہ بنایا. انہوں نے کہا نہیں بیٹے پڑھائی تو ہے، ہم آپ کی پڑھائی کو روک تھوڑی رہے ہیں، آپ پڑھتی رہیں، لیکن اپنا کمرہ اپنا باتھ روم تو کم از کم صاف کر لیں. چلو پورے گھر کی ذمہ داری نہ اٹھائیں. رملہ کے تو دل میں لگ گیا تیر، باتھ روم میں صاف کروں. یہ اتنا بڑا کام انہیں لگا کہ میں باتھ روم صاف کروں گا. مجھے ماسی سمجھا ہوا ہے مجھے گھر کی صفائی کروائیں گی. حالانکہ ماں بیٹیاں ان کی جو تھی ساس نند وہ خود ہی مل جل کے کام کر لیتی تھیں، وہ تو ماسیاں نہیں تھیں. لیکن نہیں بھائی ان کے تو دماغ ہی بہت اونچے تھے. بس پھر وہ اپنے پڑھائی بھی پوری کرنے لگ گئی. سوچا کہ میں پڑھ لوں کچھ بن جاؤں گی، پھر میں ملازمہ رکھ لوں گی. میاں کی باتیں وہی شاعرانہ باتیں جاری تھیں، انہیں پسند تھی، ان کا دل لگا ہوا تھا. اسی طرح وقت گزرتا رہا. اللہ تعالیٰ نے 2 بیٹے بھی دے دیے، یہ ڈاکٹر بھی بن گئی. اب جب یہ دور چل رہا تھا
تو وہ کہیں نہ پارٹ ٹائم کر کے کچھ کما لیتی تھیں. میاں نے اس وقت نا پیسے، وہ جتنا کماتا تھا ان کے ہاتھ پہ لا کے رکھتا تھا، مگر وہ پیسے ہوتے ہی بہت تھوڑے تھے. کبھی مل گئے، کبھی نہ ملے، کبھی کوئی کام ملا، کبھی نہ ملا. تو اتنے پیسوں میں کوئی کیسے گزارا کرتا. اب تعلیم کے درمیان اتنی آمدنی نہیں ہوتی تھی، پھر سوچا کیا کروں، بچے بھی ہو رہے تھے. تو انہوں نے کیا کام کیا، پارلر کا کام سیکھ لیا. اب ہاتھ بہت اچھا تھا، تو اس سے یہ نا پارٹ ٹائم اگر 2 گھنٹے بھی لگاتی تو کافی کما لیتی تھی. ٹف پڑھائی، 7 بچے، 7 پارلر، گھن چکر بن گئی. مگر انہوں نے سوچ لیا تھا کہ میں نے اپنا گھر بسانا ہے. اب جھگڑا تو ہوتا تھا. زین جو تھے ان کی آمدنی کم تھی. کتنا کوئی آج کل کماتا، رائٹر تو کوئی کما نہیں سکتے. ایکٹنگ بھی کی، رائٹنگ بھی کی، مگر وہ بات نہ بنی. آخر کو انہوں نے اپنی پڑھائی پوری کرنے کے بعد انہوں نے کوشش کرنی شروع کر دی جاب کی. اب جاب جب ملے وہ تو بہت کم پیسوں کی تھی، اس میں تو ان کے اخراجات پورے ہی نہیں ہوتے تھے. یہ الگ ہو چکی تھی. پھر انہوں نے کام کرنا شروع کیا پراپرٹی ڈیلنگ کا. پراپرٹی ڈیلنگ کرتی رہی کچھ عرصہ. اور میڈیکل کی پڑھائی تو رکھی طاق میں. اب پراپرٹی ڈیلنگ کی، اس سے کچھ آمدنی ہونے لگی. پھر پارلر کا کام زیادہ چل پڑا تھا، پارلر کرنے لگی. تو کسی طرح بچے تو پالیں، کیونکہ خالی جو سمپل میڈیکل کرتے ہیں نا ان کی اتنی پے نہیں ہوتی. اور بچے جناب انہوں نے اسکولوں میں ڈال دیے تھے. اب گھر والوں نے احساس دلانا شروع کیا یہ تو کماتا ہی نہیں، سارا خرچہ تو تم کرتی ہو، یہ تو کماتا ہی نہیں، یہ تم کرتی ہو. ان کا دل ہٹ گیا نا، اور رملہ کا دل ہٹ گیا. رملہ کہنے لگی زین کیا کروں. اب زین پہ حاوی ہونا شروع ہو گئی رملہ. وہ اپنا واقعات کرتی کہ میں کیسے اس کو زور سے جھڑک دیتی تھی، کیسے میں اس کو تانے دیتی تھی. وہ کوشش تو کرتا تھا مگر اس کی صلاحیت ہی اتنی تھی. تعلیم اس کی سمپل بی اے، کیا کر سکتا تھا. کلرک یا سیلس مین لگتا تو شاعرانہ مزاج تھا، تھوڑے دن بعد پھر فارغ. یہ زندگی چل رہی تھی. گھر والے اتنا اس کو اتنا چڑھایا کہ اس سے کہو کمائے، اس سے کہو کمائے، تم کب تک کام کرو گی، تمہاری تعلیم بھی ایک طرف پڑی ہوئی ہے. اور واقعی بھی اس وقت جب تک اسپیشلائز نہ کرو اور جب تک کوئی اچھا لک اور اچھی چانس نہ ملے تب تک وہ کوئی ڈاکٹر نہ کامیاب نہیں ہوتا. تو بہت تھوڑے پیسے کلینک والے بھی رکھتے ہیں تو وہ تو تنخواہ پہ رکھتے تھے، تو نہیں ہوتا تھا. بس یہ پارلر میں لگ گئی، سب چھوڑ چھاڑ دیا. رملہ دن تو اچھے تھے، میاں محبت بھی کرتا تھا مگر اس کو تانے دے دے کر انہوں نے اپنے دور کر دیا اپنے سے نا. بس یہ ان کی زندگی اسی طرح گزر رہی تھی. وہ کہتی تھی جب میں کماتی ہوں تو چلے گی بھی میری. اسی طرح وہ گزرتا گیا. پھر ایک دن نا یہ ان کا ایک کزن آیا. کزن بھی شادی شدہ اور بچوں والا تھا. اس نے ان پہ نا ترس کھانا شروع کر دیا. اور بس جی تم کتنی پیاری ہو، کتنی حسین ہو، سارا حسن مٹی میں مل گیا، بچے بھی تم پال رہی ہو، شوہر تمہارا نکھٹو، کیسے ہو کیسی ہو. بس ان کا دل تو ہٹ ہی گیا. حالانکہ اب ان کے دل میں نا خیانت آ گئی. وہ اتنا برا لگنے لگا، کماتا نہیں ہے، یہ نہیں ہے. بس ان کی اپنی زندگی تھی، اپنی روٹین تھی. میاں جب چاہے کہ مجھ سے بات کرے یا میرے ساتھ وقت گزارے تو میں نے صبح پارلر جانا ہے، میں نے جلدی سونا ہے، میں نے یہ کام کرنا ہے، مجھے یہ کام ہے، تمہیں کیا پتا. بس اسی چخ میں وہ وقت گزر رہا تھا. اس نے بڑی کوشش کی کہ معاملات سنبھالے، اور ان کا بس دل ہٹ چکا تھا. وہ کزن بھی تھا، وہ بہت پڑھا لکھا اور بہت دولت مند تھا، تو پاکستان میں رہ رہا تھا. پھر اس کے بعد اس کی نا کچھ اپنے میاں سے انبن ہو گئی. اس نے اور ان کو پرچانا شروع کر دیا کہ تم تو بس اتنی پیاری ہو، اتنی اچھی ہو، تم کیوں اپنی زندگی برباد کر رہی ہو. تو بس وقت گزرتا رہا. اب یہ بچے دیکھ رہے تھے. بڑا بچہ بہت سینسیٹیو تھا، باپ سے تو دونوں لڑکوں کو محبت تھی، لیکن بڑا لڑکا تو بہت ہی زیادہ باپ کا تھا، اور اس کو سمجھ بھی تھی. وہ دیکھ رہا تھا کہ ماں توجہ نہیں دے رہی، ماں گھر کی طرف نہیں آئی. آ جاتا ہے ان کا کزن اس کے ساتھ گھومنے، ہمیں بھی گھسیٹتی. اب بچہ کترانے لگا، میں نہیں جاتا. اب جہاں جانا ہو مجھے آپ گھما لیں گی نا، آپ فری ہیں نا، آپ لے چلیں گی نا. بھائی تو آدمی پاکستان سے گیا ہوا ہے، تو مرد ہے، خود گھوم لو. نہیں، بس بہانہ تھا اس کا.
اور بس ان کا دل ادھر تھا. بس انہوں نے اتنا جھگڑا بڑھا کہ آخر کو طلاق ہو گئی. اب بچے لے کے آ گئی. بچے یہ لے آئیں. اب وہ جو تھی نا آدمی جو تھا نا اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی. اب اس کا کافی دولت وہ لے گئی. اب یہاں یہ تھی، انہوں نے کہا کہ بس میں، گھر والوں نے کہا بس تو اس سے شادی کر لے، تم جو فیصلہ کرو گی ہمیں منظور ہوگا. پہلے بھی یہی کہہ کے چڑھایا تھا کہ تم جو فیصلہ کرو گی ہمیں منظور ہوگا، ہم تمہارے ساتھ ہیں. بہن بھائی بھی. اب جناب انہوں نے اس کو چھوڑ دیا اور بچے بھی اس نے رکھ لیے. اب بچے جو تھے نا وہ، جب بچہ تو 7 سال کا ہو تو باپ لے جاتا ہے، کسٹڈی باپ کو مل جاتی ہے. اب بچے خود بھی رہنا نہیں چاہتے تھے. اب جب اپنے دیکھتے خالہ ماموں کے بچے جو ہیں وہ اپنے باپوں کے ساتھ گھومتے ہیں، فرمائشیں کرتے ہیں، ان کا دل بہت خراب ہوتا ہے، یہ اپنے باپ کو بہت یاد کرتے. تو اب انہیں اور غصہ آتا کہ بھئی کما میں رہی ہوں، پال میں رہی ہوں، دیکھ میں رہی ہوں، اور تم پھر باپ کو یاد کرتے، تمہارے باپ نے کیا ہی کیا ہے. لیکن باپ کی جو فطری محبت تھی نا وہ تو نہیں نکال سکتی تھی دل سے. پھر یہ دوسرا آدمی، اس سے پھر انہوں نے شادی کر لی. تو یہ سب شادی وادی ہو گئی. تو اب بچے جو تھے نا وہ باپ لے گیا اور جیسے تیسے اس نے پالنا شروع کر دیا. اب یہ رکھ نہیں سکتی تھی کسٹڈی، تو کتنا بھی زور لگا لیتی، یہ شادی کر چکی تھی. اور لڑکے تھے وہ تو 7 سال میں جاتے ہی باپ کے پاس ہے. یہ رہ گئی. اچھا آدمی بڑا خوش ہوا، جس دن کزن تھا نا ان کا شادی کی تھی، وہ بڑا خوش کہ چلو اچھا جان چھٹی. شو نہیں کیا لیکن دل میں تو بس وہ لڈو ہی پھوٹ رہے تھے اس کے کہ چلو میری ذمہ داری سے ہٹے. اب اس نے ان سے کر تو لی. بچے مرد جو ہے نا وہ کسی کے بچہ نہیں رکھتا. یہ تو بڑی انوکھی بات ہوگی کہ کوئی بہت بڑی بات ہوگی کوئی بیوی کے بچے جو ہے نا جو پہلے خامن سے ان کو اچھی طرح رکھ لیں. ان کا پالا خوب چل رہا تھا. ایسے شادی بھی کر چکی تھی، بچے بھی چلے گئے تھے. اب یہ آزاد تھیں. دل میں بڑا ان کو وہ ہوتا تھا، بچے یاد آتے تھے. لیکن بس وہ اس کے ساتھ اب گھومتی پھرتی تھی، باہر بھی جاتی تھی. کبھی دبئی جا رہی ہیں، کبھی کینیڈا جا رہی ہیں، کبھی امریکہ جا رہی ہیں. وہ اپنے کام کے سلسلے میں جاتا تھا اور انہیں ساتھ لے جاتا تھا. لیکن پھر رفتہ رفتہ نا وہ یہ ہوا کہ پاکستان چھوڑنا شروع کر دیا. تم ان کا کام بھی یہاں چلتا تھا، ان کی اپنی حاکمیت تھی، تو اتنا گھوم پھر بھی خوب لی تھی، تو اتنا اصرار نہیں کرتی تھی. رات کو اکیلی ہوتی تو کبھی کہتی ہیں اپنے بھائی سے کہ بھائی تم رات میرے پاس آ جاؤ. وہ کہتا بھائی میں کیسے آؤں، تم ہی میرے پاس آ جاؤ. تو اب چلی جاتی. لیکن ان کے گھر پارلر سے وہ گھر بھی دور پڑتا تھا. مشکل اپنے گھر کی بات ہی اور ہوتی ہے. پھر کبھی اپنی بہن کا بچہ بلاتی کہ بھئی مجھے ڈر لگ رہا ہے تو اسے بھیج دو. تو کبھی آ جاتا اور اکثر وہ انکار کر دیتا. یہ ماں باپ انکار کر دیتے، اس کا ٹیسٹ ہے، اس نے پڑھنا ہے. تو بہن کہتی کہ ابو کو پسند نہیں ہے، بچے کے ابو کو پسند نہیں ہے. بس اسی وقت میں اب انہیں پتہ چلا کہ وہ جو کہتے تھے نا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، وہ اس کا گھر برباد کرنے میں ساتھ تھے. اب جب وقت پڑا تو کوئی دے نہیں رہا تھا. میاں باہر جا چکا تھا. پھر میاں سے کہا مجھے بلا لو، تو میاں نہ آیا اور اس نے کہا کہ تم آ جاؤ. تو اب یہ چلی گئی. کچھ عرصہ رہی تو پھر انہیں اپنی یاد ستائی. وہاں تو باؤنڈ ہو کے رہنا پڑتا تھا، وہاں گھر میں بند رہتی تھی، کچھ کر نہیں سکتی تھی. وہ اس کا اپنا بزنس تھا، وہ اس میں شامل نہیں ہو سکتی تھی. کہتی بھی تھی تو نہیں ہوتی تھی. بس پھر انبن شروع ہوئی. آخرکار ادھر سے طلاق لے کے فارغ ہو کے پھر واپس پاکستان آ گئے. اب جب بہن بھائیوں کا بھی دیکھ چکی تھی کہ ان کے بچے نہیں آ کے رہتے، بھائی نہیں آ کے رہتے، اس وقت تو سب نے بڑا کہا تھا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، جو تم فیصلہ کرو گی ہمیں پیچھے نہیں پاؤ گی، ہم تمہاری بیک پہ کھڑے ہیں. اب جب کھڑے ہونے کا وقت آیا تو ان کے اپنے مسائل. یہ تو دیکھنا چاہیے نا کہ ہر شخص کے اپنے مسائل ہوتے ہیں، اسی مطابق فیصلہ کرتا ہے. پھر ماں باپ ساتھ رہنے لگے اور پھر یہ اکیلی کی اکیلی. اب وہ کہتے ہیں دوبارہ شادی کر لو، ان کو تو 2 تجربے ہو گئے تھے. یہ نہ مانی اور انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے بہن بھائی بھی آزما لیے، بچے جو تھے وہ لے گئے. اور پھر وہ اللہ نے کرنا ایسا ہوا کہ اس شخص کے ساتھ نا یہ معاملہ ہوا کہ وہ باہر چلا گیا. وہاں محنت مزدوری، باہر جا کے اب بڑے بڑے انجینئر جو تو ٹیکسی چلاتے ہیں، یہ تو بیچارہ سمپل بھی تھا. اس نے وہاں ایڈجسٹمنٹ کر ہی لی. امریکہ چلا گیا، وہاں اس نے اپنے بچے بھی بلوا لیے، اب بچوں کو وہاں پڑھانے چھوڑ دیا. مرد تھا، ضرورت تھی گھر میں، پھر عورت چاہیے تھی، اپنی ضرورت تھی، اپنا گھر چلانا تھا، اپنے بچے دکھوانے تھے. اور پھر انہوں نے شادی دوبارہ کر لی. اور وہ بہت اچھی بیوی تھی. دوسری عورت بھی تھی، وہ بھی ٹھکرائی ہوئی عورت تھی، وہ بھی اپنی میاں کو چھوڑے ہوئے تھی، وہ بھی اپنے بچوں سے جدا تھی. بچے جدا کیا تھے، بچے بڑے ہو چکے تھے.
شادی شدہ ہو چکے تھے تو وہ اکیلی ہی تھی، انہیں بھی سہارا مل گیا، انہیں بھی سہارا مل گیا، انہوں نے اتنی خدمت کی، وہ بھی ورکنگ وومن تھی لیکن بھئی انہوں نے گھر کو ایسا مینٹین رکھا ہوا تھا، اور سب سے بڑھ کے عزت، اتنی عزت تھی کرتی تھی اپنے میاں کی، اتنی عزت کرتی تھی، وہ تو خود کو بادشاہ سمجھتا تھا، جو کہنا وہ پکا کے دینا۔ وہاں پہ یہ معاملہ تھا، ایک تو پکانا نہیں آتا تھا، ماسی رکھی ہوئی تھی، بڑی فرمائش، بڑی محبت سے کبھی پکا لیا تو اتنا بدمزہ، کھایا نہ جائے۔ وہ عورت جو تھی وہ ان کے ٹیسٹ کے مطابق کھانا نہیں پکاتی تھی، تو یہ اس سے بھی تنگ تھے۔ یہاں بیوی کھانا بھی بہت اچھا پکاتی تھی، اچھا کماتی یہ بھی تھی، ہوائی روزی چل رہی تھی، لیکن مقدر یاوری کر گیا تھا کہ اب ان کا شمار بڑے رائٹرز میں ہونے لگا تھا، انہیں اچھے ٹھیک ٹھاک پیسے ملنے لگے تھے۔ لیکن بھئی یہ آدمی شریف تھا، اسی بیوی کے ساتھ نباہ کی۔ بیوی نے بہت پیارا گھر سجایا ہوا تھا، ان کے اپنے بچے بھی آتے تھے، ان کے بچے بھی آتے تھے، اور رونق رہتی تھی، نہ انہوں نے کبھی ماضی کا میاں نے تانا دیا، نہ بیوی نے تانا دیا، اور اچھی نبھ رہی تھی۔ اور رملہ کی پھر وہی ماں باپ آ گئے، اب پھر وہی اکیلی عورت، ہر کوئی نگلنے کو تیار، نہ کوئی عزت نہ کوئی وقت۔ بہن وہی بھی جو تھے نا وہ اچھے تھے، لیکن وہ والی بات نہیں تھی، تحفظ والی، عزت والی۔ سب یہی کہتے تھے اپنا گھر برباد کر کے آگے، جس نے ڈالی بری نظر ڈالی، اس کے حسن بھی کیا بری چیز تھا ان کا کہ جس نے ڈالی بری نظر ڈالی۔ کزنز تھے، وہ کوشش کرتے تھے کہ اس طرح اس کو ہڑپ کر لیں، اور لوگ تھے، وہ ان کا تھا، ماں باپ ساتھ رہتے تھے، کبھی ماں باپ کو جانا پڑ جاتا تو بس یہ راتیں اسی طرح ڈر ڈر کے گزرتی تھیں۔ اب پچھتاتی تھی، لوگ کہتے تھے شادی کر لو، تو مگر دو تجربے تو اتنے تھے کہ وہ توبہ ہی کرتی تھیں، اور وہ بالکل بدل گئی تھی۔ بس انہوں نے اپنا دل جو تھا نا اللہ سے لگا لیا، درس کی محفلوں میں شریک ہونے لگیں، سب سے بڑھ کے قرآن پاک کی تجوید شروع کی، تجوید صحیح کی، تفسیر پڑھنی شروع کی، پھر ان کی زندگی بدل گئی۔ اور اب وہ مرد کی ضرورت تھی اور چاہیے بھی تھا کہ کر لیتی، لیکن وہ اتنے تلخ تجربے ہو چکے تھے کہ بس اب وہ تنہا ہی زندگی گزار رہی تھیں، لیکن اپنے ماحول سے سمجھوتا کر چکی تھیں، اپنے حالات سے سمجھوتا کر چکی تھیں، اب ڈرتی بھی نہیں تھیں، اب اللہ پہ بھروسہ تھا، اللہ ان کا دوست اور مددگار تھا۔ جب اللہ پہ بھروسہ انہوں نے کر لیا تو بس پھر ان کا اللہ ساتھی تھا، نہ دل میں خوف آتا تھا، نہ چال میں جو تھا بد اعتمادی تھی، چال ایسی تھی کہ دور سے نہ دیکھ کے لگتا تھا کہ دبنگ عورت آ رہی ہے تو اس کو چھیڑ نہیں سکتا، کچھ کہہ نہیں سکتا، بس یہ تھیں اور ان کی تنہائیاں تھیں، اور ان کی زندگی اسی طرح گزر رہی تھی۔ یہ زندگی جو تھی بڑی مختصر تھی، اس میں انہوں نے بہت کچھ دیکھ لیا، دو شادیاں دونوں ناکام، کچھ ان کی اپنی غلطیاں، کچھ ان کے مقدر، بچوں سے جدائی، سب کچھ دیکھ لیا۔ اور کبھی یہ سوچتی کہ کاش میں اپنے اسی شوہر سے نباہ کر لیتی، پیسہ تو میرے مقدر کا تھا، مل ہی جاتا، میں ہی کما رہی تھی، ابھی بھی تو کما رہی ہوں، ابھی بھی تو اکیلی ہوں، کم سے کم میاں تو تھا گھر میں، بچے تو میرے پاس تھے، مگر بس اس کو تقدیر کا لکھا سمجھ کے قبول کر لیا تھا۔ اسی وجہ سے ذہن پرسکون ہو گیا تھا کہ میرے ساتھ یہی ہونا تھا، اللہ میاں بس اللہ سے لو لگا لی تھی اور اپنی آخرت بنانے میں لگی ہوئی تھی۔ اب زندگی جو ہے نا بچوں کا کھیل نہیں ہوتی، خاص طور پہ شادی شدہ زندگی، مرد عورت دونوں میں برداشت کی کمی ہوتی ہے، تو بس دیکھنا چاہیے، دیکھنا بھالنا چاہیے کہ کس طرح ہم اپنی زندگی کو بہتر کر